साहिबा तरन्नुम से आपने कलाम पेश फरमा कर हमारे महफिल में रौनक बढ़ा दी। आपकी तशरीफ आवारी का और आपके कलाम पेश करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तशरीफ आवारी हमारे लिए एक ज़ौक़ का सबब बनती है। आपसे गुजारिश है कि हमेशा तशरीफ लाती रहें और हमारी इस महफिल पर रौनक बढ़ाती रहें। हमेशा मेरे आखिर में बुलाते हैं। नहीं, इसलिए कि आपका एहतराम है, आखिर में बुलाते हैं। नहीं, आप इसलिए है कि आप मुनव्वर हैं, हमारे सदर मोहतरम तनवीर साहब हैं, तो मुनव्वर और तनवीर साहब के साथ हमारी महफिल को रोशनी मुनव्वर रहे। करने की मुनासिबत से चार चांद लग जाते हैं महफिल में। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह। आइए मुशायरे के मख्ते पे पहुंच चुके हैं हम। मैं सदर मोहतरम तनवीर पुल साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अपने कलाम मौजूद निज़ाम से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ। मोहतरम मक़ाम जनाब तनवीर पुल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सखी सरमद साहब। माशाअल्लाह आपकी शानदार निज़ामत से बहुत अच्छा मतलब ये महफिल माशाअल्लाह जो है बरकत हुई है। माशाअल्लाह आपकी ज़ेबी बहन और वो निज़ामत बहुत खूबसूरत होती माशाअल्लाह। बेहतरीन निज़ामत है आप लोगों का कलाम भी सबका माशाअल्लाह बहुत। हमारे रफ़ी सानी हिदायत भाई हैं, मुनव्वर बहन हैं, सब तरन्नुम वाले और सकीर भाई भी सबको तरन्नुम से लुत्फ़अंदोज़ हैं। रिज़वान भाई और शगुफ्ता साहब शगुफ्ता बहन का शगुफ्ता कलाम माशाअल्लाह। अपने शाह साहब तो अपनी वो अपने और डॉक्टर साहब से गुजारिश है शगुफ्ता ग़ज़ल साहिबा से कि हमेशा तशरीफ लाते रहें, हमारे बज़म को रौनक बख्शती रहें। नहीं माशाअल्लाह कोशिश सबकी होती है, लेकिन इतने प्रोग्राम हो रहे हैं कि ज़ाहिर है हर जगह कोशिश तो होती है कि जहाँ तक सबसे प्यारा ये खानदान हमारा। बहुत खूब अल्लाह ताला से तौफीक अता फरमाए कि उर्दू ज़बान वालों की खिदमत करते रहें इसी तरह मोहब्बत और जमई के साथ, और इसी तरह ये महफिलें सजती रहें। आमीन सुम्मा आमीन। जी जी आमीन सुम्मा आमीन। ये गज़ल निकल आई है। माइक म्यूट कर दीजिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है आपके माइक से। दीवान में से गज़ल निकल आई है तो ये मैं पेश करता हूँ आपकी रदीफ में। क्या अजब आज़ार है जिसको कहें आज़ार इश्क़, क्या अजब आज़ार है जिसको कहें आज़ार इश्क़, इससे घबराता नहीं है कोई भी बीमार इश्क़। क्या बात है, कोई भी बीमारी। क्या अजब आज़ार है जिसको कहें आज़ार इश्क़, इससे घबराता नहीं है कोई भी बीमार इश्क़। कोई भी बीमार इश्क़। वाह वाह। और उसने मतलब है उसके परतों से रोशन हो गया दरबार इश्क़, उसके परतों से रोशन हो गया दरबार इश्क़, हैं वजूद हुस्न से कायम यहाँ आसार इश्क़, हैं वजूद हुस्न से कायम यहाँ आसार इश्क़। और क्यों हसद की आग में जलता है ये जालिम समाज, क्यों हसद की आग में जलता है ये जालिम समाज, हुस्न की देवी के सर पर देख कर दस्तार इश्क़, क्यों हसद की आग में जलता है ये जालिम समाज, हुस्न की देवी के सर पर देख कर दस्तार इश्क़। जो वाक़या सब आते हैं ना ये अक्सर गैरत के नाम पर कत्ल पाकिस्तान में बहुत सुनने में आ रहे हैं आजकल। यही होता है कि भाई किसी ने अगर अपनी पसंद से शादी कर ली मार देते हैं गैरत के नाम पे। इस हमारे सिंध बलूचिस्तान ख़ासतौर से तो क्यों हसद की आग में जलता है ये जालिम समाज, हुस्न की देवी के सर पर देख कर दस्तार इश्क़। और लिख दिया अहवाल दिल का आशिक़ नाशाद ने, लिख दिया अहवाल दिल का आशिक़ नाशाद ने,
نام عاشق بنا ہے سر بسر اخبار عشق، نام عاشق بنا ہے سر بسر اخبار عشق، اور دل کی بستی میں نہیں کچھ تاج محلوں کا شمار، دل کی بستی میں نہیں کچھ تاج محلوں کا شمار، پرورش پاتا ہے شہر دل میں ہی معمار عشق، پرورش پاتا ہے شہر دل میں ہی معمار عشق، اور حسن کی تسخیر ہے جذبات سے وابستگی، حسن کی تسخیر ہے جذبات سے وابستگی، مرکز دل سے ہو پیوستہ صدا پرکار عشق، مرکز دل سے ہو پیوستہ صدا پرکار عشق، اور حوصلہ فرہاد کا آخر تھا مغلوب فریب، وہ خسرو پڑھ رہے تھے تو اس کو دھوکہ دے دیا نا، جو شیریں جو مر چکی ہے اس نے مار لیا اپنا، حوصلہ فرہاد کا آخر تھا مغلوب فریب، گو مقابل کو کن کے زیر تھا کوثار عشق، پہاڑ تو کھول لیا تھا اس نے کہا کہ وہ مر گئی، تو وہ دل براشتہ ہو گیا تو پیشاب مار لیا سر، حوصلہ فرہاد کا آخر تھا مغلوب فریب، گو مقابل کو کن کے زیر تھا کوثار عشق، اور قلب خون گشتہ کا عاشق سے ہے پیغام یہ سوال، قلب خون گشتہ کا عاشق سے ہے پیغام یہ سوال، حسن کے آگے ہوا کیوں سر نگوں پندار عشق، قلب خون گشتہ کا عاشق سے ہے پیغام یہ سوال، حسن کے آگے ہوا کیوں سر نگوں پندار عشق، اور پاکے رہتا ہے یقیناً وہ حیات جاویداں، پاکے رہتا ہے یقیناً وہ حیات جاویداں، کامراں ہوتا ہے راہ عشق میں سرشار عشق، کامراں ہوتا ہے راہ عشق میں سرشار عشق، اور یہ حج کا زمانہ ہے، حج کے لیے جا رہے ہیں لوگ، بندگی کی روح میں ہے آرزو مندی کا سوز، بندگی کی روح میں ہے آرزو مندی کا سوز، فی الحقیقت زائرین کعبہ ہیں زوار عشق، بندگی کی روح میں ہے آرزو مندی کا سوز، فی الحقیقت زائرین کعبہ ہیں زوار عشق، فی الحقیقت زائرین کعبہ ہیں زوار عشق، بندگی کی روح میں ہے آرزو مندی کا سوز، فی الحقیقت زائرین کعبہ ہیں زوار عشق، سر مختصر، آتش نمرود ہو کر سرد گلزار خلیل، آتش نمرود ہو کر سرد گلزار خلیل، کہتے ہیں اہل نظر اس باغ کو گلزار عشق، آتش نمرود ہو کر سرد گلزار خلیل، آتش نمرود ہو کر سرد گلزار خلیل، کہتے ہیں اہل نظر اس باغ کو گلزار عشق، کہتے ہیں اہل نظر اس باغ کو گلزار عشق، اور مقطع ہے، ہر شگوفہ کہہ رہا ہے ایک انوکھی داستاں، ہر شگوفہ کہہ رہا ہے ایک انوکھی داستاں، پھول تیرے سامنے ہے گلشن بے خار عشق، پھول تیرے سامنے ہے گلشن بے خار عشق، عذاب کیا عجب آزار ہے جس کو کہیں آزار عشق، اس سے گھبراتا نہیں ہے کوئی بھی بیمار عشق، بندگی کی روح میں ہے آرزو مندی کا سوز، فی الحقیقت زائرین کعبہ ہیں زوار عشق، اور آتش نمرود ہو کر سرد گلزار خلیل، کہتے ہیں اہل نظر اس باغ کو گلزار عشق، کہتے ہیں اہل نظر اس باغ کو گلزار عشق، علامہ اقبال نے کہا نا کہ وہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے مگر تماشا ہے لبِ باغ، وہاں بھی عشق کی بات کی انہوں نے، بہت بہت شکریہ۔
बेहतरीन और मुनस्सा कलाम से नवाज रहे थे मुअत्तबुल मकाम हदीफुल साहब, जो हमेशा से आपकी शफकतें रही हैं हम लोगों पर कि आप हमेशा से तशरीफ फरमा होकर अपने कलाम से और अपने किताब से हमें नवाजते हैं। आपकी तशरीफ आवारी का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा तशरीफ फरमा होते हैं और हम तमाम को अपने दाद और तहसीन से नवाजकर हमारा हौसला बढ़ाते हैं। ये बड़ी इसकी जिगर की बात है कि आप हम जैसे सीखने वालों को आप बहुत सीखते हैं। हौसला अता फरमाते हैं। आपकी तशरीफ आवारी का बहुत बहुत शुक्रिया। बताते जाते, तशरीह करते जाते, तफसीर बयान करते जाते, माशाल्लाह हमें काफी नॉलेज में इजाफा होता है। व तौफीक इल्ला बिल्लाह, दुआ में याद रखें। बिल्कुल। और एक मुझे तो बहुत बड़ी खुशी होती है आपके ज़रिए से, वो बड़ी अहम बात मुझे मालूम हुई कि आपने कसीदा बुर्दा शरीफ जो बुर्दा पहला शरीफ, हाँ, कसीदा है जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कलाम पेश किया पेश किया गया। गया। आप अक्सर देखेंगे फेसबुक पर जो है पाकिस्तानी फेसबुक पर एक हाँ, ये स्लोगन लिखा जाता है कि तखदीसी कलाम ना पेश करें, सिर्फ और सिर्फ गजलियात पेश करें। हाँ। जबकि आपने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदगी में जो है कलाम पेश किया गया है, हाँ, यहाँ पे कोई इसकी कोई है ही कजी नहीं। नहीं होनी चाहिए मुशायरे में। और ये रवा हो चुका है कि हर मुशायरे में दरमियान में कोई अगर शायर नात पढ़ना चाहे तो उसे रोक दिया रोक जाता है। देते हैं। जबकि हदीस से पाक ये भी है, आपने फरमाया कि जब तुम दुनिया की बातें करो तो अल्लाह रसूल का भी जिक्र कर लिया करो ताकि वो मजलिस तुम्हारे लिए वबाल न बने। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए है कि मतलब है कि अदब के साथ अगर आप हुस्न इश्क और गज़ल की बात करते हैं तो कोई ममनू नहीं किया है इसको, लेकिन ये बस वो है कि बहुत ज़्यादा हुरियानियत ना हो। अगर अदब के साथ आप करते हैं, जाहिर है वो अल्लाह का ही तो सब कुछ कानून बनाया हुआ है। अपने आखिरत को ना भूले बंदा, आखिरत को ये न वहाँ भूलें, और मकसूद आप ही ये है। तो उसमें कोई कतल नहीं है। जब शायरी में कहते हर शेर, इसलिए मैं आपकी इस बात के बाद से मेरे जहन में मुझे तहरीक मिली कि एक ना एक आध शेर में हाँ, ज़रूर होना चाहिए, कुछ कहने की ज़रूर कोशिश होना करता हूँ। चाहिए। मेरे विचार करते थे मुशायरे में कि बहाने जो भी खारी जो पढ़ने वाला है उसके जहन से जो है जी आखिरत जी महू ना हो जाए। बिल्कुल, ये होता है कि सिर्फ दुनिया में मुनव्विस हो जाता है। हाँ, उसमें ऐसा होता ये है कि शायद अक्सर सिर्फ दुनिया में मुनव्विस नहीं होना है, हमें नहीं साथ होना, में जो है हाँ। यही बात आपके जरिए से मुझे मिली और आपके और मिसाल मौजूद है ना वो कसीदा बुर्दा शरीफ की, एक आपके सामने आपने चीज़ अता पेश फरमाया, की। मैं पूरा मुकम्मल पढ़ा भी मैं हाँ, आप उसको जी, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आपके जरिए से बहुत सारे मालूमात हुए। हाँ, बस दुआ में याद अल्हम्दुलिल्लाह रखिए। तो ये चीज आम करने की चीज है। आम ये करने की अक्सर चीज़ है। फेसबुक पर तो ये अक्सर देखिए फेसबुक पर हर कोई लिखा होता है हाँ। कि तख्तीसी कलाम ना लिखें, ना लिखें, तख्तीसी हाँ। कलाम ना पेश करें। हाँ, बाज़ाब्ता कंडीशन लगा दी जाती है कि अब तख्तीसी कलाम पेश ना करें, सिर्फ गजलियात पेश गजल गजलियात, लिखिए या हाँ। तो ये चीज इन चीजों को आम किया जाए। नहीं, उसकी मिसाल है बड़े शायरों के पास है, गालिब के पास है। इकबाल मैं अभी पढ़ता था ना मुशायरों में, अक्सर लोग कह रहे अरे ये तो नात पढ़ने लगे, कोई कह रहा अरे ये तो हम पढ़ने लगे। अरे भाई तो गज़ल का क्या मतलब, आप हम तो नात का शायर नहीं ला सकते क्या? तो गज़ल तो एक वसीम है ना, उसका एक शेर, हर शेर अलग अलग होता है। मरबूत गज़ल भी होती है, अगर सारे अशार हम कहें तो फिर चलिए हमदे वो, लेकिन आप गज़ल कहते कहते कोई हमदिया अशार या नात के या कोई भी कुरान का हवाला ला सकते हैं। गालिब के यहाँ भी है, उसकी उम्मत में हो मैं, मेरे हैं को काम बंद वास्ते जिशा के गालिब गुम्बद बेहतर खुला। वो मक्ता में ले आया नात का मजमून, शुरू से तो गज़ल चल रही थी वो, है क्या नहीं? इकबाल के यहाँ भी बहुत मिसाल है, गालिब के यहाँ भी है। तो भाई जब तो उनको असादा क्या है तो आप कतल लगा रहे हैं, नहीं आप रात नहीं पड़े बीच में, है क्या नहीं? बस यही समझाने की जरूरत है। बहुत सारी मालूमात बंदा अपने आप को गालिब से ऊपर का शायर समझना शुरू हो गया, मुसीबत ये है। हाँ, नहीं तो भाई वो मिसालें हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, हदीस से भी है। और फिर वो कसीदा बुर्दा शरीफ उसको पढ़ते नहीं है। दूसरा कसीदा जो है ना वो मशहूर ज़्यादा हो गया है, कसीदा बुर्दा लिखनी पहला वाला ही है कि जो आपने बनस्तर नफीस आपने तो समाज फरमाया और उनका अपनी चादर मुबारक उनको अता की, तो ये तो सनद है ना हमारे लिए। सुभान अल्लाह। सबक है, बेशक बेशक। तो है उसमें ऐसी बात नहीं, हर प्रकार और शायरी भी। तनवीर भाई
ڈاکٹر صاحب محافل میں ہمارا بیٹھنا یا ہمارا اکٹھا ہونا اس چیز کی دلالت کرتا ہے کہ ہم سیکھتے ہیں، اور تنویر بھائی جیسے بندے اور آپ جیسے بندے جو ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. لیکن وما توفیق الا باللہ، اللہ تعالیٰ ہی ذہن میں ڈالتا ہے باتیں اور توفیق دیتا ہے. جو باتیں آتی ہیں غور کرتے رہیں تو اسرار کھلتے جاتے ہیں اس میں. تو قرآن پاک کو بھی دیکھیں، حدیث کو دیکھیں، تاریخ کو. اور یہی قصیدہ بردار شریف جو ہے ہمیں شاعری کرنے سے جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا داری کی شاعری ہے. اس سے ہم دیکھیے دنیا داری کی شاعری شروع میں ہے نا، ابتدائی انہوں نے اپنی سعاد کے نام سے کیا، اپنے محبوبہ کے نام سے. یہی تو اس کا نام ہے قصیدہ بان سعاد، کہ اس کے ہجر و فراق کی اس میں ابتدائی وہی ہے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ کہتے کہ بھئی یہ کیا نکال دو اس کو اشعار کو. بلکہ آپ نے اس کو اتنے غور سے آپ نے سماعت فرمایا کہ آپ نے اس میں اصلاح بھی فرمائی ایک شعر میں، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نعتیہ شعر کہا تھا کہ سیف من سیوف الہند، کہ آپ ہند کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں. یعنی اس زمانے ہندوستان کی تلواریں مشہور ہوں گی کیونکہ یہاں کا ہوتا تھا اسٹیل وغیرہ اچھا ہوا، تو عرب اس کی بڑی تعریف کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو انہوں نے تشبیہ دی کہ سیف من انت سیف من سیوف الہند، کہ آپ جو ہیں ہندوستان کی تلوار میں. تو آپ نے اس میں اصلاح فرمائی. آپ نے کہا کہ نہیں، سیف من سیوف الہند نہیں، کر دو سیف من سیوف اللہ، آپ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. تو اب اس میں وہی لکھا، انہوں نے اس کو قبول کیا، انہوں نے ہٹا کر کے اللہ کر دیا، تو وزن بھی وہی رہا آخر میں. تو اصلاح کی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بڑے غور سے ہی آپ نے سماعت فرمایا، اس کو شروع سے پورا قصیدہ سننا، اصلاح بھی فرمائی آپ نے، اور پھر انہوں نے قبول کیا اور ہے وہ. اور پھر اپنے خوش ہو کر کے آپ نے ان کو اپنے رضا جو تھی اپنی چادر مبارک بردہ ان کو عنایت فرمایا. وہ تو ہمارے لیے سند ہے، بڑی بات ہے، بہت شاعری کی مثال ہے. اب اس کو لوگ بھول جاتے ہیں، پڑھتے نہیں، اپنے اپنے خیالات پیش کرتے ہیں کہ نہیں بھائی شاعری حرام ہے تو فلاں ہے، تو یہ باتیں جو کر رہے ہو. تنویر بھائی اگر دیکھا جائے، آپ نے تو ماشاءاللہ قرآن کا منظوم ترجمہ کیا. اگر دیکھا جائے ہم دیکھتے ہیں کافیہ ردیف، آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں بھی شاعری ساری قرآن پاک سے ہمیں ملتی ہے. اب دیکھیں قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ساری شاعری ہے. آہنگ ہے، آہنگ ہے، مطلب شاعری تو نہیں کہا ہے اس میں، آہنگ ہے. ہاں آہنگ ہے، لیکن یہ ہے کہ بعض جو آیات ہیں وہ بالکل بحر میں بھی ہیں. اب جیسے کہ سورہ کوثر کی پہلی آیت ہے نا، انا اعطیناک الکوثر، تو کیا ہے فعل 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 فعل، انا اعطیناک الکوثر ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلی ہے. لیکن بعد میں دوسری آیات جو مختلف ہیں، اس لیے قرآن کو شاعری کہنے سے تو منع کیا گیا ہے. شاعری نہیں ہے لیکن آہنگ ہے. قرآن نے خود کہا ہے کہ یہ شاعری نہیں ہے، شاعری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو کفار تو ہی کہتے تھے نا کہ شاعری آپ شاعر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں شاعری کا علم نہیں دیا، اس لیے کہ یہ ان کے شاعر نشان نہیں ہے. وہ شاعر تو بہت باتیں کرتے رہتے ہیں، تو ان کو تو مطلب تعالیٰ مرتبہ ان کے شاعر نشان نہیں ہے، لیکن شاعری کا علم ہم نے نہیں دیا. شاعری سرکار کے غلاموں کے لیے ہے. ہاں، سرکار کی تو مطلب یہ ہے کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے شاعری کو علم بھی کہا ہے. بات آپ نے کہی، اللہ تعالیٰ نے شاعری کو وما علمناہ الشعر، علم کا لفظ استعمال کیا، وما علمناہ الشعر، ہم نے ان کو شاعری کا علم نہیں دیا. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، کیونکہ یہ ان کے شاعر نشان نہیں ہے. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے نسبت اپنی طرف کی نا، کہ ان کو ہم نے شاعری کا علم نہیں دیا. مطلب کہ شاعری کا علم وہی دیتا اللہ تعالیٰ. جب کہ سورہ بقرہ میں دیکھے جادو کے بارے میں کہا ہے کہ جادو جو تھے شیاطین سکھاتے تھے، کیونکہ یہودی یہ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام جادو سکھایا. تو اس کی تردید کی گئی قرآن میں کہ سلیمان جو تھے وہ جادو نہیں سکھاتے تھے بلکہ شیاطین سکھاتے تھے. تو جادو کی سکھانے کی نسبت ادھر ہے شیاطین کی طرف، اور شاعری کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی. لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو صلاحیتیں دی ہیں نا، آنکھ زبان سب سارے صلاحیت اسی کی ہے. اب ہم زبان کو اچھی باتوں کے لیے استعمال کریں یا اس سے مغلظات بکیں، غالب بکیں، لڑیں کسی سے، آنکھ سے ہم بدنظری کریں یا اچھی زیارت کریں، اچھی چیزیں دیکھیں، تو بظاہر یہ تو اللہ کی طرف سے سب عطیات ہے نا. اسی طرح شاعری بھی ہے، ایک صلاحیت ہے. اب اس صلاحیت کو ہم کس طرح استعمال کر رہے ہیں. اگر ہم وہ الہاد کی باتیں کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، تو ایسی شاعری سے کیا فائدہ؟ بٹ آپ اس کو وبال لے رہے ہیں نا اس کا. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی باتیں کرو، اس میں عشق کی باتیں کرنے کو منع نہیں ہے،
ظاہر ہے وہ بھی ایک پہلو ہے. آپ کریں ادب کے پردے میں اس کا تہذیب کا خیال رکھتے ہوئے کریں, اس میں اللہ رسول کا ذکر بھی کرنا ہے, قرآن کا بھی حوالہ دینا, کوئی بات نہیں. تو کوئی ممنوع نہیں, اس کی مثال ہے یہ قصیدہ برداشت. کیونکہ اللہ کی تخلیق کی تعریف کرنا اللہ کی ہاں تعریف اور کرنے کے کیا, برابر ہے نا. بالکل, اور کیا. بے شک بے شک بے شک بے شک. اللہ جمیل و یحب الجمال. اب یہاں اللہ حسن کی جو تعریف کرتے ہیں تو اللہ کی تعریف ہے وہ. بالکل, اور اسی کے بنائی بھی تو ہے نا. خالق اللہ ہے نا. بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو نعت جو ہم کہتے ہیں نا, تو نعت بھی دراصل حمد ہی ہے, اس لیے کہ ہم اس کی حبیب کی تعریف کر رہے ہیں, تو وہ انہی کا تو شاہکار ہے, اللہ تعالیٰ ہی کا تو شاہکار ہیں آپ. تو بنایا کس نے؟ ان کی جو تعریف ہو رہی ہے تو در پردہ وہ جو تعریف خالق کی ہو رہی ہے, اللہ کی تعریف. اللہ کی تعریف ہے, کہ جو بھی اچھائی کی تعریف کر دنیا کی جو بات. یہ تو ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ الحمدللہ رب العالمین, کہ ہم تو رب العالمین ہی کے لیے ہے. الحمد یعنی تمام حمد, ساری حمدیں جو ہیں وہ تو رب العالمین ہی کے لیے ہیں. اس لیے کہ جو چیز کی ہم تعریف کر رہے ہیں تخلیق تو اسی کی ہے, کسی دنیا کے منظر کی, کسی کی بھی ہم تعریف کر رہے ہیں اچھائی کی, تو اللہ کی تعریف ہے. وہ نعت بھی اللہ کی تعریف اس میں پڑھا ہے نہیں. تو میرا شعر ہے کہ وہ کہ تعلق وہی حمد اور نعت میں ہے, تعلق ہے جیسا کہ شمس و قمر میں. سورج کی روشنی سے چاند منور ہوتا ہے نا سورج کی, تو وہ سمجھیں کہ وہ ہم سے ہی نعت وہ ہے نکل رہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس میں پاک ہے محمد, اس میں بھی ہم شامل ہے, احمد اس میں بھی ہم شامل ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حامد بھی کہا, محمود بھی نام ہے نا, محمد احمد حامد المحمود. تو حامد کے معنی ہم کرنے والا, محمود جس کی ہم کی جائے, تو ہم ان کی ہم کرتا ہے تعریف اللہ تعالیٰ کرتا ہے, اور کہا کہ تم بھی تعریف کرو ان کی. تو ہم جو تعریف کرتے ہیں تو اللہ کا حکم بجا لا رہے ہیں. محمد کا معنی بھی تو وہی ہے, محمد کے معنی بھی وہی ہے کہ جس کی بہت زیادہ ہم کی جائے, تعریف کی جائے. اب یہ ہم لوگوں نے اردو میں وہ کر لیا نا کہ حمد کے معنی اللہ تعالیٰ کی تعریف, لیکن حمد کے دراصل معنی ہے تعریف. اسی لیے آپ کا نام محمد, یعنی وہ جن کی بہت زیادہ حمد کی جائے, یعنی تعریف کی جائے. ہاں, اور احمد جو بہت زیادہ حمد کریں وہ اللہ کے ہم کرتے ہیں, محمد مصطفیٰ احمد. اور حامد بھی آپ کا نام ہے, ہم کرنے والے, حامد کی جمع حامدین, اور محمود ان کی ہم کیا ہے, یعنی حامد جس کی ہم کرے وہ محمود ہے. فاعل فعل مفعول ہے نا اس طرح. تو اس میں اقبال کیا وہ نکلا ہمارے ایک طاہر سلطانی صاحب واقعہ, وہ نکالتے ہیں ایک مجلہ وہاں سے پاکستان کے, تقریباً 15-20 سال پہلے کی بات ہے, ابھی بھی ہے رابطہ. تو جہان ہم, تو انہوں نے ایک دفعہ خاص نمبر شائع کرے تھے, مجھے کہنا کہ قرآن کی کوئی ایسی آیت دیں, میں اس پہ لکھنا چاہتا ہوں اس پر شروع میں, جس میں ہم کا ذکر ہو اور ہم کرنے والوں کی تعریف. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دیا ہی ہے, وہ ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ, اس کی تسبیح کے ساتھ اس کے حمد بیان کرو اور اس سے استغفار بھی کرو. یہ حکم ہے آپ کا اس میں. اور دوسری بات یہ کہ میں نے سورۃ توبہ کی آیت نکالی اور میں نے ان کو دے دیا, تائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون, سورۃ توبہ میں ہے. تو میں نے ترجمہ کر دیا, وہ توبہ کرنے والے, سجدہ کرنے والے, حمد کرنے والے, رکوع کرنے والے, یہ سب جو ہے اللہ کو محبوب تعریف اس میں. تو لے گئے, اچھا بڑے خوش ہو گئے. جناب پھر دوسرے 1-2 دن کے بعد پھر چلے آ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میں نے ترجمہ ڈھونڈا تو وہاں اشرف علی تھانوی صاحب کا دیکھا, وہاں دیکھا تو حامدون کا, وہ تو آپ نے لکھا ہے حامدون کا ترجمہ ہم کرنے والے, انہوں نے لکھا ہے شکر کرنے والے. میں نے کہا بھائی کچھ لوگ اعتراض کریں گے ترجمہ کہاں سے لیا. میں نے کہا چھوڑو یہ سب باتیں, ترجمہ کہاں سے لیا. میں نے کہا جو کہا ہے اس کو پکڑ کے لانا میرے پاس. بھائی انہوں نے حامدون کا ترجمہ انہوں نے شکر کرنے والے کر دیا, چلے ٹھیک ہے, ان کی سمجھ کر دیا. لیکن بھائی شکر کا لفظ بھی عربی ہے, شاکر بھی عربی ہے, شاکرون, اللہ تعالیٰ شاکرون فرما سکتے ہیں. جب کلیئر لفظ حامدون ہے, حامد کی جمع, اللہ تعالیٰ ہم کرنے والے کی تعریف کر رہے ہیں, تو وہ شاکرون. تو میں نے کہا کوئی غلط نہیں, چیلنج ہے, لے آؤ کسی کو کون کہتا ہے یہ. اچھا پھر جا کے چھاپا انہوں نے, وہی ڈرے ہوئے تھے. میں نے کہا جو بھی گڑبڑ کریں لانا میرے پاس. تو حامدون کا صحیح میں یہ ہوگا ہم کرنے والے, اس لیے کہ اردو میں سب ہم کا مطلب سمجھتے ہیں, یہ نہیں کہ ایسا غیر مانوس لفظ ہے. تو حامدون کا مطلب وہی کہ ہم کرنے والے, تو شکر کرنے والے بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن بھائی شاکرون تو بھی ہو سکتا تھا نا, لوگ شاکرن علیمہ, شاکرون
جیسے ہمارے عبدالشکور صاحب، شکور بھی اللہ تعالیٰ کا نام، شکور ہے یعنی شکر کرنے والوں کا قدردان. شاکر شکر کرتا ہے، شاکر جس کا شکر کرے تو وہ مشکور ہے. اردو میں مشکور بھی غلط بولتے ہیں نا، اردو میں اکثر لوگ بولتے ہیں میں بڑا مشکور ہوں. نہیں، مشکور کا مطلب ہے کہ آپ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے. مشکور تو اللہ تعالیٰ ہو گیا. شاکر آپ شاکر ہیں، آپ نے شکر ادا کیا کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ تعالیٰ مشکور ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کا نام شکور ہے، شکر کرنے والوں کا قدردان. اور ایک بات اور آ گئی تو اس میں عرب، سعودی عرب میں بھی دیکھا میں نے، وہاں پہ ان کو شمسی اور قمری حروف کا پتہ نہیں ہے. عربوں کو بھی آج کل وہ بھی توجہ نہیں دینا، حالانکہ قرآن سے سب ظاہر ہے. تو یہ جو ہے شکور جو ہے تو شین یہ جو ہے شمسی حرف ہے، تو ہمیشہ اس کو عبدالشکور کہنا چاہیے. عبدالشکور نہیں ہے، لام سائلنٹ ہو جاتا ہے اس میں، لام سائلنٹ ہے. لیکن وہاں دیکھا عربی وہ بھی غلط کر رہے ہیں، عبدالستار ہونا چاہیے. تو عبدالستار کو وہ لوگ عربی خود لکھ رہے ہیں عبدالستار ABDOL. بھائی وہ تو لام تو سائلنٹ ہے، وہ پڑھا نہیں جاتا، کیونکہ ان کو قمری اور شمسی حروف جو ان کے عربی گرامر میں ان کا آج کل عربی غور نہیں کرتے اس کو. تو عبدالستار، عبدالشکور، عبدالصبور، یہ سب جو سارے حروف ہیں نا یہ قمری حروف ہیں، اور جو سب سارے شمسی حروف ہیں. اور قمری حروف جو ہیں اس میں لام پڑھا جاتا ہے، جیسے عبدالجبار، عبدالغفار، جیم غین، یہ سب جو ہیں قمری حروف ہیں. اس میں قمری حروف میں پڑھا جائے گا تو یہ قرآن سے ظاہر ہے نا. اب ہم پڑھتے ہیں نا والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ، لام نہیں پڑھتے ہیں. اور جہاں اقترب الساعۃ وانشق القمر تو اس میں لام پڑھا جا رہا ہے، کیونکہ قمر جو ہے وہ قاف قمری ہے، شین جو ہے وہ شمسی ہے. یہ سعودی عرب والے غلط کر رہے ہیں کہ دیکھا میں جا کے لوگ عربی لوگوں کا نام لکھا عبدالستار ABDOL. بول گا بھائی ABDOS ہونا چاہیے، آپ کو بھی اپنی زبان کو نہیں سمجھ رہے ہیں. لیکن چلیے بہت دیر ہو گئی. مشاعرے کو اختتام کے لیے میں محترم مقام جناب انیس گل صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ دعائیہ کلمات میں